अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, वसाइल से माला माल सूबा बलोचिस्तान वो एक दफ़ा फिर लहू लहू है। हम ये देखते हैं किस तरीके से एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड, एक कोऑर्डिनेटेड अटैक, एक बहुत लेवल का, एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो लॉन्च किया जाता है और जाफर एक्सप्रेस जो है उसको एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी, एक सानिया क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। होस्टेज बनाया जाता है, यरगमाल बनाया जाता है। रियासत पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने की BLA की एक बहुत बड़ी साजिश बेनकाब हो गई है और उसके ताने बाने जो है अफगानिस्तान से मिलते हैं, रॉ से मिलते हैं, इंडिया से मिलते हैं। चूंकि अगर सेटेलाइट फोन और सेटेलाइट कम्युनिकेशन इनकी ट्रैक की जाए BLA के दहशतगर्दों की, तो ये तमाम राब्ते इनके साथ अफगानिस्तान में मौजूद इंडियन हैंडलर्स उनके साथ मिलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमने तो बलोचिस्तान से जो लाशें उठाने का सिलसिला है वो कब रुकेगा? चूंकि कभी बसों से पंजाबियों को उतार कर मारा जाता है, इस दफा जो है निशाना पश्तून बन गए। चूंकि ये ट्रेन जो है ये कोयटा से पेशावर जा रही थी, यानी कि अगर पश्तून भी निशाना है, पंजाबी भी निशाना है, इवन बलोच भी निशाना है, चूंकि ट्रेन के अंदर बलोच फैमिलीज भी मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो BLA है वो हर पाकिस्तानी की दुश्मन है, एक किसी की भी सगी नहीं है। बलोच जो सेपरेटिस्ट एजेंडा इनका है, टेरिटोरियलिटी के ऊपर, एथनो नेशनलिज्म के ऊपर जो इन्होंने अपनी तमाम कॉज रखी हुई है, ये कभी भी बलोच मफादात को सर्व नहीं कर सकती। अब इसे कैसे निपटा जाएगा? ये जो BLA है, इसका जो स्ट्रक्चर है और इसकी जो सोफिस्टिकेशन है, इसका क्या राज है? ये हर दिन के साथ मजीद जिद्दत, मजीद शिद्दत क्यों कर अख्तियार कर रही है? हमारी रियासत जो है उसकी क्या पॉलिसी हो सकती है इसको क्रश करने के लिए? इन तमाम पहलुओं के ऊपर रोशनी डालेंगे। हमारे साथ मौजूद है मारूफ दिफाई तजिया निगार ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, हमने ये देखा कि तवातुर के साथ बलूचिस्तान से हमें रोज़ाना ऐसी खबरें आती हैं, कभी कोई जो है हाईवे हाईजैक कर ली जाती है। अब तो बल्कि ऐसा था कि ये BLA ख़ास तौर पर, अगर मैं इसका जिक्र करूं, ये एक हिट एंड रन मिलिशिया के तौर पर काम करती थी और अब जो है ये पहाड़ों से निकल कर इसका निशाना अर्बन सेंटर्स बन रहे हैं इस वक्त। ये इतनी ज़्यादा शिद्दत, इतनी ज़्यादा जिद्दत कैसे आ गई इसमें? देखिए, इट इज़ इन द नेचर ऑफ द बीस्ट। वो इट स्टार्ट्स विद स्मॉल स्टेप्स, बेबी स्टेप्स, और आहिस्ता आहिस्ता वो क़ुव्वत उनकी मुर्तकज़ होती है और वो प्लानिंग बेहतर करते हैं, उनको एक्सटर्नल मुआवनत हासिल होती है और वो हिट एंड रन के बाद वो मेजर लार्ज स्केल अटैक्स पे आते हैं, जो हॉस्टेज सिचुएशन है उसकी तरफ आते हैं। इन द पास्ट ऑल्सो ये होता रहा है और ये अभी हमें, दिस इज़ आवर APS मोमेंट, वी नीड टू बी वेरी सीरियस। और अभी भी अगर कुछ अनासर जो हमारे मुल्क में हैं जिनके दिल में कोई इबहाम है या कोई फेंस सिटर्स हैं, तो वो जिस तरह APS के बाद पूरी कौम यकसू हो गई थी, अब ये ज़रूरत इस अमर की है कि बलूचिस्तान के मामले पे हम एक जो हमने तस्वीराती जो एक मंज़र कशी करनी है और उसके बाद हिकमत अमली तरतीब देनी है, तो अभी मज़ीद किसी तामुल का इज़हार ना किया जाए। हम उसके अभी बिल्कुल हम उसको ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। एक ट्रेन थी जो कि एक रेल हमारा मेन स्टे है आजकल, क्योंकि रोड जर्नी भी है, थोड़ा सा वो भी रिस्की हुआ है और जो लोग बलूचिस्तान में सर्व कर रहे हैं वो सिविलियंस भी हैं, वो आर्म फोर्सेस से भी उनका ताल्लुक़ है। तो रेलवे एक बड़ा चीप और इकोनॉमिक और सेफ इसको ज़रिया समझा जाता है। इवन अभी भी जिस टेरन के अंदर इसको हाईजैक किया गया है वो इतनी दुश्वार गुजार है कि उसका जो दराए बोलान है, उसका जो टनल है जहाँ पर इसको जो हाईजैक किया गया है, उसके करीब तरीन की जो सड़क है वो भी 24 किलोमीटर दूर है। जी हाँ, ये बलूचिस्तान की सारी जोग्राफ़ी बड़ी दुश्वार गुजार है और ये रेल जो है ये बड़े मुश्किल टेरेन से गुज़र के जाती है, जिसमें बहुत सी टनल्स हैं। और ये जो मुश्काफ का इलाका है जहाँ ये अटैक हुआ है, यहाँ से जो जो हमारी मेजर नेशनल हाईवे है उसकी ख़ासा डिफरेंस है और उस गैप की वजह से वहाँ पे ऑपरेट करना भी आसान नहीं है। वहाँ पे जो मोबाइल कवर वो भी नहीं है और यू कैन इमेजिन कि ये कितना दुश्वार ऑपरेशन होगा जिसमें जो जाने भी बचानी है, औरतों बच्चों को ढाल के तौर पे इस्तेमाल भी किया जा रहा है, बुजुर्गों को ढाल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक और बड़ा अहम नुक्ता ये भी हम देखते हैं कि अगर जैसे उनका क्लेम है BLA का कि हमने जो है वो बड़े यूनिफॉर्म्ड मिलिट्री पर्सोनल सर्विंग हमने उनको जो है हॉस्टेज बनाया हुआ, यरगमाल बनाया हुआ है,
اتنی زیادہ ان کی پھر انٹیلیجنس مضبوط ہے کہ ان کے پاس ان کو تمام معلومات تھی کہ اس ٹرین میں کون کون موجود ہو سکتا ہے, کس کس کو یرغمال بنا سکتے ہیں ہم, اور بعد میں ہم ریاست کو بلیک میل کیسے کر سکتے ہیں. تو پھر ہمارے سسٹم کے اندر سے بھی انٹیلیجنس لیک ہوئی. دیکھیے یہ جس طرح میں نے بتایا نا کہ یہ آمد و رفت کے ذرائع جو ہیں یہ بڑے کامن ہیں وہاں پہ, اور جو بھی ٹرین ہوتی ہے اس میں سویلینس بھی جاتے ہیں, ملٹری کمپوننٹ بھی ہوتا ہے, اور یہ بڑا آسان ہوتا ہے کیونکہ اسٹیشن ماسٹر کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے وہاں پہ. یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے, میں اس کو اتنا اہم نہیں گردانتا. اس سے کہیں اہم چیز یہ ہے کہ اس کی آج کل کا جو حالات ہیں جس میں مخدوش ہیں حالات اور تھریٹ کا لیول ہائی ہے, تو اس میں اس کی جو پروٹیکشن ارینجمنٹس ہیں اس کی طرف ہمیں دیکھنا ہوگا, اور دیر شوڈ بی ان فیوچر اس کی طرف یہ دھیان دینا ہوگا کہ اس کو ہم کس طریقے سے ٹیکنالوجیکل مینس کو بروئے کار لا کر مے بی وی کین ہیو سرویلنس ڈرونز, کوئی ہم اس کو ہیلی کاپٹر مینس استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ جو ڈیفیکلٹ ٹیرین ہے ایٹ لیسٹ ان کی کور کریں, اور ٹائم آنرڈ ٹائم ٹیسٹڈ جو سسٹم ہے ہمارا پکٹنگ کا, تو ایف سی کے ساتھ ان ہائٹس پہ رکھیں جہاں پہ یہ تھریٹ ہے. اب یہ دیکھیے کہ اتنا دشوار گزار ٹیرین ہے, اس میں یہ کتنی جو ٹروپس کی کھپت ہوگی جس پہ یہ لگیں گے, بٹ یہ لگانا پڑے گا لامحالہ کیونکہ ہم نے آمد و رفت کے جو ذرائع ہیں ان کو تو ہم نے سیکیور بنانا ہے نا. پہلے ہائی ویز کو ہائی جیک کرنے کا ایک معاملہ تھا. اچھا آگے بڑھتے ہیں, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طریقے سے جو بی ایل اے ہے اس نے گزشتہ چند سالوں کے اندر خاص طور پر 26 اگست کے بعد اپنے آپ کو جس طریقے سے منظم کیا ہے, تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بیرونی کوئی اگر سرپرستی نہ ہو اس لیول کا آپریشن کنڈکٹ کرنا کسی بھی تنظیم کے لیے ممکن ہے, یعنی فیزیبل ہی نہیں ہے. کہاں اس کے بیرونی تانے بانے آپ جو ہے جڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ بڑا کلیئرلی جی اس کے تانے بانے را سے ملتے ہیں. را اس کی فل بلون سپورٹ کر رہا ہے, اور وہ نہ صرف اس کی مالی معاونت کر رہے ہیں بلکہ ان کی وہ فکری جو رہنمائی ہے وہ بھی کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو کنٹینول جو آرمز کی سپورٹ ہے وہ تھرو پراکسیز, ایک بڑا کمپلیکیٹڈ نیٹ ورک ہے جو سپلائی چینز کا ہے, اور پورا ایک ایکو سسٹم بنا ہوا ہے جس میں کرائم بھی ہے, جس میں دہشت گردی بھی ہے, جس میں یہ کراس بارڈر موومنٹ ہے. دیگر ممالک ہیں بدقسمتی سے ہمارے نیبرز ہیں, ان کا رویہ ہے, ان کا اس سے چشم پوشی ہے. افغانستان خاص طور پہ جہاں پہ جا کے یہ پناہ لے لیتے ہیں, ایران میں کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ یہ پناہ لیتے ہیں, اور بھارت تو اس کا اجیت دوول کا بیان ہمارے سامنے ہے کہ وی ول ناؤ بلیڈ پاکستان تھرو 1000 کٹس. تو وہ اسٹریٹجی روبہ عمل لائے ہوئے ہیں. یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے اندر سے یہ جو لوگ ایک براس کی چھتری کے نیچے جمع ہو چکے ہیں, بی ایل ایف ہے جس میں بی آر اے ہے, بی ایل اے ہے, یہ چھوٹے چھوٹے یہ گروپس آہستہ آہستہ یہ قوت پکڑتے جا رہے ہیں. ان کی جو مین لیڈرشپ ہے وہ تو باہر بیٹھی ہوئی, RBR مری اور وہ بگتی, باقی جو یہاں پہ ہیں وہ مجید بریگیڈ اور اس کا سرغنہ, یہ وہ لوگ مڈ ٹیئر ملیٹنٹس ہیں جنہوں نے ابھی اس کو ہائی جیک کر لیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ ڈائریکٹ اب رابطے میں کہ جو مڈ ٹیئر ملیٹنسی ہے یہ را کے ساتھ ان کا ڈائریکٹ ایک رابطہ ہو چکا ہے, اور اس کو وہ ڈائریکٹ معاونت کر رہے ہیں. یہ ایک بہت ڈینجرس ایلیمنٹ ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب, چونکہ بڑا ڈینجرس ایلیمنٹ ہے یہ آپ نے خود مینشن کیا, اس وقت آپ نے یہ بھی مینشن کیا APS مومنٹ پاکستان کے لیے ہے, تو کیا ہمیں کوئی ڈیسائسو اسٹیپ جیسے کہ APS کے بعد ہم نے کس طریقے سے کامیاب ترین ملٹری آپریشنس کیے, پوری قوم ہماری افواج کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی, تمام ادارے کھڑے ہوئے تھے, کیا یہ اب وہ لمحہ نہیں ہے کہ بلوچستان کے حوالے سے ایک فیصلہ کن ملٹری آپریشن کا ایک پراپر جنگ ان دہشت گردوں کے خلاف مسلط کی جائے؟ دیکھیے بالکل ممکن ہے. زندہ قومیں ایسے بہت سے بحرانوں سے بڑے کامیابی سے نبرد آزما ہوتی ہیں. ہم نے بھی یہ کیا ہے. 2008-9 میں آپ کو معلوم ہوگا کہ بلوچستان کے کچھ علاقے تھے جو سلپ ہو رہے تھے, پاکستان کا پرچم تک آپ بلند نہیں کر سکتے. سوات ہمارے ہاتھ سے جا چکا تھا بلوچستان میں خاص طور پہ, کیونکہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں. تو 2009-10 میں ایک ہماری پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی کی ایک ٹیم تھی جس نے جان ہتھیلی پہ رکھ کے دے لیڈ فرام دا فرنٹ اینڈ ٹک دا بیٹل ٹو دا اینیمی. اس کے اندر سے لوگوں کو, جو بلوچ ملیٹنٹس تھے ان کے اندر سے جو کچھ گروپس تھے ان کو استعمال کیا, ان کو توڑا, اور کلاسیکل جو انٹیلیجنس آپریشن ہوتا ہے اس کے ذریعے ان کی کمر توڑی, اور اس کے بعد ان کی خاصے عرصے تک یہ سر نہیں اٹھا سکے تھے.
تو اب بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ وی ہیو ٹو، ایک تو پہلے ہمیں یکسو ہونا ہے. ہمیں یہ جو طرح طرح کی آوازیں آتی ہیں کوئی ہیومن رائٹس کی نام پہ ہمیں، اور یہ جو دہشت گرد ہیں جو BLA، ان کا ہیومن رائٹ سے کیا تعلق جو عورتوں بچوں کو بوڑھوں کو ڈھال کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی ان کی دیکھیں نا، یو ہیو ٹو بی ویری کلیئر. آپ گوگل کر کے دیکھ لیں ان کے جو سرخیل ہیں، عطا اللہ مینگل صاحب ہیں، خیر باش مری صاحب ہیں، ان کے پرانے آپ وہ کلپس دیکھ لیں. دے ڈونٹ وانٹ دیئر رائٹس. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو علیحدہ ہونا ہے، کیونکہ اس میں زینوفوبک ایلیمنٹ ہے اور اب وہ ریسزم میں ٹرانسفارم ہو گیا. بڑی انسیڈوس ایک آئیڈیالوجی اس پہ عمل پیرا ہے، لوگوں کو بھی یہ ورغلاتے ہیں، اور ان کو اسٹیٹ اپنے ساتھ ملانے کی کافی مرتبہ کوشش کر چکی ہے. ان کے مری فیملی سے، مینگل فیملی سے یہ حکومت میں بھی رہے ہیں، اس کے باوجود لشکر بلوچستان بھی چلاتے ہیں. اب یہ کہاں کے پیٹریوٹزم ہے یا کہاں کے حقوق کی بات ہے؟ یہ تو کہ سراسر اپنے ذاتی مفادات کی جنگ ہے. تو یہ تو ذاتی مفادات کی جنگ ہے، اپنے ویسٹڈ انٹرسٹس کی ہے، اور باہر کے جو ان کے فائنینشیئرز ہیں ان کے اعلی کار یہ بنے ہوئے ہیں. اور اس کو ہمیں بڑا کلیئر ڈسٹنگوش کرنا ہوگا. مارنگ بلوچ جیسے ایکٹیوسٹ ہیں، اب ان کی آواز کیوں نہیں نکل رہی؟ کل سے میں نے ان کا کوئی بیان نہیں سنا جب سے یہ واقعہ ہوا ہے ٹرین والا. تو آج تک جو پنجابیوں کو بسوں سے اتار کر قتل کیا گیا، آج تک ایک بھی ان کا مذمتی بیان ہمارے سامنے نہیں آیا. دس از ویری انفارچونیٹ. یہ ایک چشم کشا چیز ہونی چاہیے، آنکھیں کھولنی چاہیے لوگوں کی، کہ وہ سمجھیں، لوگوں کے چہرے پہچانیں کہ یہ اس قسم کے لوگ جو بلوچ رائٹس کے نام پہ لوگوں کو ورغلاتے ہیں، اور جب حقیقت سامنے آتی ہے تو ان کے ہی جاننے والے رشتہ دار ان دہشت گردوں میں سے نکلتے ہیں جو لڑ رہے ہیں اور مر رہے ہیں. اور وہ کس لیے لڑ مر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو باہر سے پیسہ مل رہا ہے، اور وہ مس لیڈ کیے جاتے ہیں، گمراہ کن پروپیگنڈے کا شکار ہوتے ہیں. اب بریگیڈیئر صاحب، اس کا ایک اور ایلیمنٹ، ایک اور اینگل بھی ان تمام چیزوں کا اگر دیکھا جائے، بلوچستان کے اندر دو ایسے پروجیکٹس ہیں جو پاکستان کی اکنامک لائف لائن بن سکتے ہیں. ایک گوادر جو کہ سی پیک کا جیول ہے، اور دوسرا پروجیکٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ریکارڈک اور سینڈک وغیرہ، یہ بھی وہیں پہ بلوچستان میں مائننگ پوٹینشیل جو ہے سارا کا سارا بلوچستان کے اندر ہے. تو کیا یہ ایک اکنامک وارفیئر کا اینگل بھی ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے جب بھی بات ہوتی ہے ریوائیو ہو سکتی ہے، اور اس کے جو کی فوکل پوائنٹس ہیں، نوڈل پوائنٹس، وہ ہمیں بلوچستان میں ملتے ہیں. تو پاکستان وہاں پر ایک مینجڈ کانفلکٹ رکھا جائے، ایک جسے کہہ سکتے ہیں مینجڈ کیوس رکھا جائے، تاکہ پاکستان کبھی بھی اکنامکلی جو ہے وہ سوورن نہ ہو سکے. دیکھیے، بلوچستان ایک معدنیات سے لدا ہوا صوبہ ہے. ریکوڈک آپ کے سامنے ہے، سینڈک ہے، اس کے بعد کول مائنز ہیں، آئل اینڈ گیس ہے، دیگر ایسے معدنیات ہیں. پھر سی بیڈ ہے بہت بڑا ہمارے پاس، جس میں اگر آپ بلو اکانومی کی طرف جائیں تو وہ لامحدود ہیں اس کے پوٹینشیل. گوادر پورٹ اٹ سیلف وہ ایک جیول ان آر کراؤن ہے، نیچرل ڈیپ سی پورٹ، جس کا ایڈوانٹیج، جس کی طرف دنیا للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی ہے. چائنا کے ساتھ جو ہمارا ایک کوریڈور کا انفراسٹرکچرل ایک کوریڈور کی الائنس ہے، وہ اس پہ انہوں نے کافی مدد کی ہے اس کی ڈیولپمنٹ پہ. اس کا پوٹینشیل اس وقت پروکار آئے گا جب ہم ایک سچویشن ایک سٹیبل ہم رکھیں گے، اور وہ قوتیں جو نہیں چاہتی کہ بلوچستان ترقی کرے، پاکستان ترقی کرے، لوگ اس سے مستفیض ہوں، بلوچستان کے جو لامحدود معدنیاتی اور قدرتی ذرائع ہیں ان سے، یہ ان کا منصوبہ ہے کہ اس کو ڈی اسٹیبلائز رکھا جائے. اور یہ آج کل تو جنگیں نہیں ہو سکتی، پاکستان ایک نیوکلیر ملک ہے، تو اس کو اس طریقے سے ان جنگوں میں انوالو رکھیں جس سے یہ بلیڈ کرتا رہے تھرو 1000 کٹس. اور اپنی انسرجنسی جو ہے اسی کو ہینڈل کرنے میں تمام ریسورسز پاکستان کے وہیں پہ یوز ہوتے رہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب، ایک اور ہم اگر اس کا جغرافیکل جیو پولیٹیکل اینگل بھی دیکھ لیں، یا ہم اس کا ایک انٹرنیشنل انوالومنٹ کا اینگل بھی اگر ہم دیکھ لیں، تو 26 اگست کا جو ایک فیمیل سوسائڈ بامبر تھی محل بلوچ، اس کا جو نام، جو کوڈ نیم رکھا گیا تھا، وہ زیلان کرد کے نام پر رکھا گیا تھا. اور زیلان کرد جو ہے یہ وہ والی بندی ہے جو PKK کی پہلی سوسائڈ بامبر تھی جس نے ترکی کے اوپر جو ہے وہ سوسائڈ اٹیک کیا تھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایون جو زیلان کرد ہے، اس کی والدہ نے ایک جگہ سیریا کے اندر کسی جگہ تقریر کرتے ہوئے بھی محل بلوچ کو اور اس کی کاز کو، اس کی تنظیم کو سپورٹ کیا، تو کیا ہم لوگ جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں
کہ اس وقت ایک انٹرنیشنل اینگل جو اس کے اندر یہاں پہ جو انوالومنٹ ہے، یہ جو ڈائریکٹ تھریٹ ہے، یہ صرف پاکستان کو نہیں ہے، یہ ترکیے کو بھی ہے، یہ مسلم ورلڈ کو بھی ہے. چونکہ ایک ہم نے دیکھا کہ سیریا کے حوالے سے ایک ایکسپینشنسٹ ڈرائیو، اسرائیل جو ایکسپینڈ کر رہا ہے تقریباً کتنے کلومیٹر اس نے سیریا کو بھی انیکس بھی کیا ہے، وہ سلسلہ جہاں پر بلوچستان پہ آ کے رکے گا. دیکھیے یہ دنیا تو انٹر لنکڈ ہے نا، تو واٹ ہیپنز ان سیریا، آئی ایس کے پی کے ایلیمنٹس ہیں، ان میں سے کافی ایلیمنٹس جب وہ ان کو شکست ہوتی ہے تو ان کے لنکیجز ہوتے ہیں. تو بہت سے لوگ وہ افغانستان میں آ کے اس کو ایک دوسری جگہ اس کو دوبارہ اسٹرینگتھ گین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح ان سے انسپریشن لیتے ہیں اور وہ ان کے لیے ایک ٹیمپلیٹ بن جاتا ہے، ایک ماڈل بن جاتا ہے، اس کو یہ یوز کرتے ہیں. اور ان کے جو بیرونی آقا ہیں جو اس کو بھی ہوا دیتے ہیں، وہ ان کو بھی ہوا دیتے ہیں، وہ ان کڑیوں کو جوڑتے ہیں آپس میں. یو انڈرسٹینڈ دس ایکو سسٹم اس طریقے سے جڑا ہوا ہے کہ اگر آئی ایس کے پی فار انسٹنس اس نے سیریا میں استعمال ہوئی ہے ڈی اسٹیبلائزیشن کے لیے، تو وہ افغانستان میں بھی ہوگی، وہ بلوچستان میں بھی ہوگی. تو اس کا دوسرا ویریئنٹ اگر بی ایل اے کی صورت میں، جس کو ہم سیکولر ورژن آف ایتھنو لنگوسٹک ٹیرر کہتے ہیں، تو وہ بھی ہو سکتا ہے. تو جب یہ ان کو بیرونی جو ان کی ڈوریاں ہلانے والے معاونت کار تو ایک ہی ہیں، اور وہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کی جو جیو پولیٹیکل بلوچستان کی اہمیت ہے پاکستان کے لیے، یہ ایک قدرتی جو یہ نیشنل ڈیپ سی پورٹ ہے، وہ ایک ٹرمینس ہے انٹو عربین سی اینڈ انڈین اوشن. تو اس کا پوٹینشیل جو ہے وہ لامحدود ہے. یہ بلوچستان اگر یہ اس کا پوٹینشیل ایکچولائز ہو جائے تو پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن اور پاکستان کی اکنامک لائف لائن بنتا ہے بلوچستان. اچھا یہیں پر جو ہے ایک اور نقطہ بھی اٹھایا جاتا ہے، چونکہ جو بلوچستان یہ انسرجنسی ہے، یہ آئسولیشن میں تو نہیں ہو رہی ہے، اس کے اوپر جو ہے ہمارا ریجن بھی امپیکٹ ہو رہا ہے، اور ریجن جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز ہونے کا بھی خطرہ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے، چونکہ یہ جو بلوچ سیپریٹسٹ جو ٹیریٹوریلٹی کو بنیاد بنا کر اس وقت پاکستان میں دہشت گردی کی جا رہی ہے، ابھی ہم نے دیکھا کہ ریسنٹلی امریکہ نے پاکستان کی اس حوالے سے بڑی تعریف کی، ہم نے ایک داعش کا نمبر 3 ان کے حوالے بھی کیا. کیا امریکہ سے یا ریجنل کنٹریز کے اندر چائنا سے فار انسٹنس جو ہے ہم ایک جوائنٹ کاؤنٹر ٹیررزم نیکسس ایسا بنا سکتے ہیں اگینسٹ دس بی ایل اے براس اس قسم کا؟ چونکہ پاکستان جب تک ریجن کو اعتماد میں نہیں لے گا، ایون گلوبل پاورز ان کو اعتماد میں نہیں لے گا. پہلے بھی ملٹری آپریشنز ہوئے، امریکہ کی فل سپورٹ پاکستان کو حاصل تھی. دیکھیے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بیسیکلی وی ہیو ٹو پٹ آور ہاؤس ان آرڈر. ہم نے یہ جنگ خود لڑنی ہے، بیرونی قوتوں پہ ہم انحصار نہیں کر سکتے. البتہ یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں اس ایشو کو انٹرنیشنلائز کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے تانے بانے تو باہر سے ملتے ہیں. ہمیں ایک ریجنل الائنس کی طرف بھی جانا چاہیے، اور آلریڈی ہمارے پاس ایک میکینزم ہے، ٹرائی لیٹرل میکینزم ہے افغانستان کے سلسلے میں. ایران، پاکستان، رشیا، اور اس کے بعد دیگر ہمارے پاس ماسکو فارمیٹ بھی ہے، ایس سی او کا فارمیٹ بھی ہے، پھر ہمارے بائی لیٹرل ان کے ساتھ ہیں. مگر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی کامن کاؤنٹر ٹیررزم اپروچ کی ضرورت ہے، تو یس، ریجنل ممالک جس میں ایران ہے، افغانستان ہے، اور چائنا، ایون رشیا، ایون سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں، یہ سب مل کے ان کو ایک کامن اپروچ اڈاپٹ کرنی ہوگی. کیونکہ بلوچستان کی جو انسٹیبلٹی ہے یا افغانستان کی انسٹیبلٹی ہے، یہ خطے کے مفاد میں نہیں، خطے کے مفاد میں نہیں ہے. اسی کنکلوڈنگ نوٹ پر یہ والا سیشن اختتام پذیر کرتے ہیں. جیسے کہ ہمارے معزز مہمان نے بھی بڑا کمپریہنسولی ایلیبوریٹ کیا کہ دہشت گردی کی جگہ جو ہے وہ پورے خطے میں نہیں ہے، یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے خطے کا مسئلہ ہے. اور آپ کسی بھی دہشت گرد تنظیم کو کوئی بھی سیاسی، نظریاتی یا جغرافی کا آپ کسی بھی قسم کا ایکسکیوز دے کر آپ ان کے کاز کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے، چونکہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ گھر میں، آپ کے گھر میں بھی آگ لگے گی. دہشت گردی کا جو ناسور ہے، یہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.